बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके घर में ये एक चीज़ छुपी हुई है तो फिर सूरह बकरा चाहे एक मरतबा पढ़े, चाहे 10 मरतबा, चाहे 1000 मरतबा सूरह बकरा पढ़ने का फ़ायदा नहीं होगा। सूरह बकरा पढ़ने का असर नहीं होगा जिस असर का वादा अहादीस में किया गया है। जब तक आप अपने घर में मौजूद इस एक चीज़ को निकाल नहीं देते तब तक आप बार बार तिलावत करते रहें, फिर भी घर में वो सुकून, वो बरकत, वो रहमत महसूस नहीं होगी जिसकी आप उम्मीद करते हैं। सोचिए, सूरह बकरा वो अजीम सूरत है जिसके बारे में फरमाया गया कि जिस घर में इसकी तिलावत होती है वहाँ शैतान ठहरता नहीं, जादू के असरात कम होने लगते हैं, वसवसे ख़त्म होने लगते हैं और घर में रहमतें उतरती हैं। फिर आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग रोज़ सूरह बकरा पढ़ते हैं लेकिन उनके घरों में फिर भी बेसुकूनी, लड़ाइयाँ, तंगी, बेबरकती और अजीब सी घुटन रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से शैतानी वसवसे ख़त्म हों, जादू और हसद के असरात दूर हों, रिज़्क़ में बरकत हो, दिलों में मोहब्बत पैदा हो और घर का माहौल सुकून वाला बन जाए, तो सबसे पहले आपको अपने घर में छुपी इस एक चीज़ को पहचानना होगा। जानती हो वो चीज़ क्या है? मोहतरम नाज़रीन, कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सूरह बकरा पढ़ना शुरू की और उनके घर का माहौल बदल गया, दिलों में सुकून आ गया, डर ख़त्म हो गया, बेचैनी ख़त्म हो गई, रिज़्क़ में बरकत आ गई, लड़ाइयाँ कम हो गई, बच्चों के रवैये बेहतर हो गए और घर में अजीब सी रहमत महसूस होने लगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम भी सूरह बकरा पढ़ते हैं, रोज़ सुनते हैं, बार बार चलाते हैं, लेकिन फिर भी घर में वो सुकून नहीं आ रहा, वो बरकत महसूस नहीं हो रही, वो असर ज़ाहिर नहीं हो रहा जिसका ज़िक्र अहादीस में किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? सोचिए, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत, वो सूरत जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान उस घर से भागता है जहाँ सूरह बकरा पढ़ी जाती है, वो सूरत जिसे जादू के असरात के ख़िलाफ़ ताकतवर रूहानी हिफाजत समझा जाता है, वो सूरत जिसकी तिलावत से दिल नरम होते हैं, घरों में रहमत उतरती है और इंसान के अंदर ईमान की रोशनी बढ़ती है। फिर आखिर वो कौन सी चीज़ है जो बाज़ घरों में इस असर को कमज़ोर कर देती है? क्या कभी आपने गौर किया कि बाज़ घरों में नमाज भी होती है, कुरान भी पढ़ा जाता है, दुआएं भी मांगी जाती हैं, लेकिन फिर भी घर का माहौल अजीब सा भारी रहता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, दिल में बेसुकूनी, फजूल खर्ची, रिज़्क़ का ना रुकना, हर वक्त ज़हनी दबाव, बेवजह उदासी और अजीब सी थकन। इंसान इबादत भी करता है लेकिन फिर भी दिल मुतमिन नहीं होता। आखिर मसला कहाँ है? लोग फ़ौरन कहते हैं शायद जादू है, शायद किसी की नज़र लग गई है, शायद हसद है, लेकिन कभी कभी मसला वहाँ नहीं होता जहाँ हम तलाश कर रहे होते हैं। कभी कभी मसला हमारे अपने घर के अंदर होता है, हमारे अपने हाथों से जमा की गई उन चीज़ों में होता है जिन्हें हम सालों से संभाल कर रखते जा रहे होते हैं। ज़रा अपने घर पर नज़र डालें, क्या आपके घर में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो सिर्फ जगह घेर रही हैं? और हैरत की बात यह है कि अक्सर लोग उन्हीं चीज़ों के दरमियान बैठकर सुकून तलाश कर रहे रहते हैं। वो चाहते हैं कि घर में रहमत आए, बरकत आए, सुकून आए, और यही वो मुकाम है जहाँ बहुत से लोग एक अहम हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ तिलावत काफ़ी है, लेकिन घर का माहौल, इंसान की आदतें, सफाई, दिल की कैफियत और ज़िंदगी का अंदाज़ भी बहुत असर रखते हैं। तो आखिर वो एक चीज़ क्या है? वो चीज़ है घर में जमा की गई बेकार, इजाफी, टूटी फूटी और गैर इस्तेमाल शुदा चीज़ें। वो गंदगी, वो बोझ, वो बेतरतीबी जो आहिस्ता आहिस्ता घर के सुकून को खा जाती है। अब यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, समझ लें, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि नाउज़ बिला सूरह बकरा बेअसर हो जाती है। कुरान पाक का कलाम है,
اور اس میں ہمیشہ خیر و برکت ہے، لیکن بعض اوقات انسان اپنے گھر اور زندگی میں ایسے ماحول پیدا کر لیتا ہے جہاں وہ روحانی سکون اور مثبت تبدیلی کو پوری طرح محسوس نہیں کر پاتا۔ ذرا سوچیں، اگر ایک انسان مسلسل دعا بھی کر رہا ہو لیکن ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد ہر چیز کو بگاڑ کر رکھ دے، صفائی نہ کرے، گھر کو بوجھل بنا دے، ہر طرف بے ترتیبی ہو، تو اس کے دل پر بھی اثر پڑتا ہے۔ وہی انسان جب گھر صاف کرتا ہے، اضافی سامان نکالتا ہے، روشنی اور ترتیب پیدا کرتا ہے، تو اس کے دل کی کیفیت بھی بدلنے لگتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جب اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، پرانا سامان نکالتے ہیں، غیر ضروری چیزیں صدقہ کر دیتے ہیں، تو انہیں عجیب سا سکون محسوس ہونے لگتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، ذہن پرسکون ہو جاتا ہے، عبادت میں دل لگنے لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اثر پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اب ذرا سورہ بقرہ کی فضیلت کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ سورہ بقرہ گھر کے ماحول پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اس کی تلاوت انسان کے دل میں ایمان کو مضبوط کرتی ہے، گھر کے ماحول میں روحانی سکون پیدا کرتی ہے، خوف، وسوسے اور شیطانی خیالات کم ہونے لگتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی سمجھیں، اگر انسان کا پورا ماحول ہی غفلت، بے ترتیبی، گندگی اور بوجھ سے بھرا ہو تو پھر وہ خود اپنے اوپر ایک نفسیاتی دباؤ پیدا کر لیتا ہے۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ صرف ایک عمل سب کچھ بدل دے، جبکہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھروں میں ہر چیز بہت زیادہ جمع ہوتی جاتی ہے، پرانے کپڑے، خراب جوتے، ٹوٹے برتن، ناکارہ الیکٹرانکس، خالی ڈبے، پرانی چیزیں جنہیں کوئی استعمال نہیں کرتا۔ پھر انہی چیزوں کے درمیان لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ دل کو سکون نہیں ملتا۔ سوچیے، اگر آپ ایک ایسے کمرے میں بیٹھے جہاں ہر طرف سامان ہی سامان ہو، گرد ہو، بوجھ ہو، تو کیا آپ کا دماغ ہلکا محسوس کرے گا؟ کیا آپ یکسوئی سے عبادت کر سکیں گے؟ کیا آپ دل جمی سے قرآن سن سکیں گے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ روحانی اور نفسیاتی طور پر بھی ہلکا کریں۔ آج ہی اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، وہ کپڑے نکالیے جو سالوں سے استعمال نہیں ہوئے، وہ برتن الگ کیجئے جو ٹوٹ چکے ہیں، وہ سامان ہٹائیے جو صرف جگہ گھیر رہا ہے، وہ چیزیں صدقہ کر دیجئے جو کسی اور کے کام آ سکتی ہیں۔ آپ یقین کریں، جب انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں بھی آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور بات، بعض لوگ ہر نئی چیز خرید لیتے ہیں لیکن پرانی چیز کبھی نہیں نکالتے۔ الماریاں بھرتی جاتی ہیں، کچن بھرتا جاتا ہے، اسٹور بھر جاتا ہے، پھر گھر کے اندر گھٹن پیدا ہونے لگتی ہے۔ انسان خود بھی انجانے میں اسی بوجھ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام میانہ روی اور سادگی سکھاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ جمع کرنا، ہر چیز کو سنبھال کر رکھنا اور گھر کا سامان کو گدام بنا دینا انسان کے دل پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اور پھر جب انسان گھر صاف کرتا ہے تو صرف گھر صاف نہیں ہوتا، اس کا ذہن بھی صاف ہوتا ہے، دل بھی ہلکا ہوتا ہے، انسان عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے یکسوئی بڑھتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ تجربہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے گھر کی گہری صفائی کی، غیر ضروری چیزیں نکالیں، صدقہ کیا، تو گھر کا ماحول بدلنے لگا، لڑائیاں کم ہوئیں، ذہنی دباؤ کم ہوا، بچوں کے مزاج میں نرمی آئی اور دل کو عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ یہاں یہ بات پھر یاد رکھیں کہ اصل برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ قرآن مجید سراسر رحمت ہے۔ سورہ بقرہ عظیم صورت ہے، لیکن انسان کو اپنی زندگی اور ماحول کو بھی بہتر بنانا ہوتا ہے۔ صرف تلاوت کافی نہیں، بلکہ گھر کا ماحول، صفائی، اخلاق، حلال رزق، آپس کی محبت اور اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اگر گھر میں ہر وقت چیخو پکار ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، بے حیائی ہو، بے ترتیبی ہو اور انسان صرف یہ توقع کرے کہ ایک عمل سب کچھ بدل دے گا، تو وہ اپنی ذمہ داری کا حصہ بھول رہا ہے۔
سورہ بقرہ صرف زبان سے پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ یہ صورت انسان کو اللہ پر بھروسہ، صبر، عبادت، تقوی اور اطاعت سکھاتی ہے۔ اور جب انسان اپنے گھر کو بھی صاف رکھتا ہے، دل کو بھی صاف رکھتا ہے، نیت کو بھی صاف رکھتا ہے، تو پھر قرآن کا اثر اس کی زندگی میں زیادہ نمایاں ہونے لگتا ہے۔ کبھی کبھی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، سورہ بقرہ بھی سنتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی گھر میں وہ سکون پیدا نہیں ہو رہا جس کی وہ امید کرتا ہے۔ دل میں بے چینی رہتی ہے، رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، اولاد ضدی ہوتی جا رہی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ آخر کمی کہاں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ کمی اگر ہوتی ہے تو وہ ہمارے اپنے ماحول، ہماری اپنی نیتوں، ہماری اپنی عادتوں اور ہمارے اپنے اعمال میں ہوتی ہے۔ قرآن پاک نور ہے، رحمت ہے، برکت ہے، شفا ہے۔ سورہ بقرہ ایسی عظیم صورت ہے کہ جس گھر میں اس کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطانی وسوسے کم ہونے لگتے ہیں، دل نرم ہونے لگتا ہے اور گھر کے ماحول میں روحانی سکون اترنے لگتا ہے۔ لیکن انسان اگر اپنے گھر اور اپنے دل کو گندگی، بے ترتیبی، ناپاکی، حسد، غصے، فضول چیزوں اور منفی عادتوں سے بھر دے تو پھر وہ خود اپنے اوپر ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، رزق میں اضافہ ہو، دلوں میں محبت ہو، اولاد فرما بردار بنے اور گھر میں سکون محسوس ہو، تو سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کریں، کیونکہ نیت انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ جب نیت خالص ہوتی ہے تو چھوٹے اعمال میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب نیت خراب ہو تو بڑے بڑے اعمال بھی انسان کے دل پر وہ اثر نہیں چھوڑتے جس کو وہ امید کرتا ہے۔ اپنے دل سے نفرت نکالیں، حسد نکالیں، دوسروں کے لیے بدگمانی نکالیں۔ بعض لوگ زبان سے تو ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن جب دل میں نفرتیں، غصہ، تکبر اور دنیا کی لالچ بھری ہوتی ہے، یاد رکھیں اللہ کے کلام کا نور اس دل میں زیادہ اترتا ہے جو نرم ہو، عاجز ہو اور صاف ہو۔ پھر اپنے جسم کی پاکیزگی کی طرف توجہ دیں۔ اسلام صرف ظاہری عبادت کا نام نہیں بلکہ پاکیزگی کا دین ہے۔ وضو صرف جسم دھونے کا نام نہیں، یہ انسان کے اندر کی کیفیت بدلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جب انسان پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو اس کے دل پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ ایک پاک جسم عبادت میں سکون محسوس کرتا ہے، قرآن کی تلاوت میں دل لگاتا ہے اور ذکر و اذکار میں روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر جب سب اہم چیز اپنے گھر کو پاک کریں، اپنے گھر سے ہر قسم کی گندگی، بے ترتیبی، فضول اور بیکار چیزوں کو نکال دیں، وہ چیزیں جو سالوں سے صرف جگہ گھیر رہی ہیں، وہ سامان جو استعمال میں نہیں آتا، وہ ٹوٹے ہوئے برتن، پرانے کپڑے، خراب چیزیں، وہ سب جو گھر کے ماحول کو بوجھل بناتے ہیں، ان کو ہٹانا شروع کریں۔ آپ یقین کریں جب گھر صاف ہونے لگتا ہے تو دل بھی ہلکا ہونے لگتا ہے۔ انسان خود محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے اندر کی گھٹن کم ہو رہی ہو۔ بس گھروں میں ہر طرف سامان ہی سامان ہوتا ہے، الماریاں بھری ہوئی، کمرے بھرے ہوئے، اسٹور بھرے ہوئے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ دل کو سکون نہیں ملتا۔ سکون صرف الفاظ سے نہیں آتا، سکون ایک ماحول سے آتا ہے، ایک کیفیت سے آتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، غیر ضروری چیزیں نکالتے ہیں، کسی غریب کو کپڑے دیتے ہیں، کسی ضرورت مند کو سامان دیتے ہیں، تو صرف گھر خالی نہیں ہوتا بلکہ دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اس کے الفاظ دل میں اتریں گے۔ جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو واقعی دل شکر محسوس کرے گا۔ جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو دل کو اللہ کی بڑائی کا احساس ہوگا۔ پھر ذکر صرف زبان کی حرکت نہیں رہے گا بلکہ روح کی کیفیت بن جائے گا۔
اسی طرح جب آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، سورہ بقرہ پڑھیں گے، سورہ مزمل سنیں گے، تو آپ محسوس کریں گے کہ ان صورتوں کا اثر پہلے سے زیادہ دل پر اتر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہمیشہ اثر رکھتا ہے۔ لیکن انسان جب اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے ماحول کو تیار کرتا ہے تو وہ اثر اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ صرف ایک وظیفہ پڑھ لینے سے سب کچھ بدل جائے، لیکن وہ اپنے گھر کے ماحول کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ گھر میں ہر وقت شور، غصہ، لڑائیاں، بے ترتیبی، چیخ و پکار، فضول خرچی اور پھر امید یہ کہ سکون اتر آئے۔ یاد رکھیں، سکون ان گھروں میں زیادہ محسوس ہوتا ہے جہاں صفائی ہو، محبت ہو، نرم گفتگو ہو اور اللہ کی یاد ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں میں بہت زیادہ دولت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہاں عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ لوگ محبت سے رہتے ہیں، دل مطمئن ہوتے ہیں، تھوڑے رزق میں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور کچھ گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکونی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ صرف مال نہیں بلکہ ماحول اور دل کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے گھر سے فضول خرچی نکال لیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار بنے تو گھر میں نرم لہجہ اور پاکیزہ ماحول پیدا کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ دعاؤں کا اثر ہو تو اپنے دل کو بھی صاف کریں اور اپنے گھر کو بھی قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ روز کریں، محبت سے کریں، سمجھ کر کریں۔ سورہ بقرہ کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اعمال، اپنی عادتوں، اپنے ماحول اور اپنی نیت کو بھی بدلیں۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے، جسم پاک ہوتا ہے، رزق حلال ہوتا ہے، گھر صاف ہوتا ہے اور زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر زندگی میں عجیب سی برکت آنے لگتی ہے۔ چھوٹے رزق میں بھی سکون ملتا ہے، تھوڑی چیزیں میں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، دل بے وجہ مطمئن رہنے لگتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کا کلام کبھی بے اثر نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں شفا ہے، رحمت ہے، نور ہے، برکت ہے۔ سورہ بقرہ میں حفاظت ہے، سکون ہے، روحانی طاقت ہے۔ سورہ یاسین دلوں کو نرم کرتی ہے، سورہ مزمل انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی زندگی میں بھی پاکیزگی اور ترتیب لانا ہوتی ہے۔ آج سے ایک فیصلہ کریں، اپنے گھر کے ہر کمرے کا جائزہ لیں، وہ چیزیں الگ کریں جو صرف ایک جگہ گھیر رہی ہیں۔ ہر جمعہ یا ہر مہینے ایک دن صفائی کے لیے مخصوص کریں۔ الماریوں کو ہلکا کریں، غریبوں کو چیزیں دیں، ٹوٹا ہوا سامان نکالیں۔ اپنے گھر کو کھلا، صاف اور پرسکون بنائیں۔ پھر اسی گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں اور خود محسوس کریں کہ آپ کے دل پر کیا اثر پڑتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے ماحول کو بہتر بناتا ہے تو عبادت کا لطف بھی بڑھ جاتا ہے، قرآن سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، رحمت صرف الفاظ سے نہیں آتی، رحمت ان دلوں پر اترتی ہے جو اللہ کی طرف جھکتے ہیں، ان گھروں میں اترتی ہے جہاں صفائی، سکون، محبت اور اللہ کی یاد ہو۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون بڑھے، عبادت میں دل لگے، سورہ بقرہ کی تلاوت کا اثر زیادہ محسوس ہو، تو آج ہی اپنے گھر سے اس بوجھ کو نکالنا شروع کریں جو سالوں سے آپ کے دل اور گھر دونوں پر جمع ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں سکون، رحمت اور برکت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے، ہمیں ظاہری اور باطنی صفائی نصیب فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔